बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट टीवी के तवज्जुह से अंजुमदार का आदाब कबूल कीजिए। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। नाज़रीन कराम, हमारी जो गुज़िश्ता नशिस्त थी, यानी मेरी और राजा अनवर साहब के साथ, मैं नहीं समझता कि मुझे उनका फिर से तारुफ कराने की ज़रूरत है। लोग जानते हैं उन्हें, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। तो क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे। लेकिन नए लोग, नई नस्ल के लोग जो दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान की तारीख को जानने के लिए, और ख़ास तौर पे हर उस तहरीक को जो जमहूरियत की खातिर चलाई गई, क्योंकि आज के माहौल में ऐसी बातों का पता चलना, इस तारीख को पढ़ना कि ये तहरीकें किस तरह चलाई गई, और अगर कामयाब हुई तो क्यों, या नाकाम हुई तो क्यों, ये बहुत ज़रूरी। इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, नौजवानों में जो इस्तराब है, जो बेचैनी है, जो गुस्सा है, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको ऐसी तमाम इनकलाबी तहरीकों का जो माशरे में सियासी निज़ाम में तब्दीली के लिए आती हैं, उनका शऊर होना चाहिए कि उन तहरीकों को आप किस तरह चलाएं कि वो कामयाबी से हमकिनार हो, ताकि लोग जो अपनी खुशहाली के, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, वो किसी तौर शर्मिंदा ताबीर तो हो। 75 साल हो गए, मुल्क की कोई सिमत नज़र नहीं आती, इस बेचैनी का, इस इस्तराब का कोई हल नज़र नहीं आता। ये ज़रूर है कि जो हमने अपनी पिछली नशिस्त थी, वो जैसे कि मैं कहता हूँ कि फूल से खुशबू है दोहराई हुई बातों में, लेकिन हमारी उन दोहराई बातों में कोई फूल की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक दुख और दर्द और अलम का तासुर था। और हमने नोट भी, जो आखिरी नोट था उस प्रोग्राम का, वो भी हमने उन लोगों के जिक्र पे किया था जो तारीख राहों में मारे गए। नेक नियति से उन्होंने इन इनकलाबी तहरीकों में हिस्सा लिया, लेकिन सही या गलत, ये ये तारीख फैसला करेगी, जो मौरखीन फैसला करेंगे, ये तज्जिया करने वाले फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी नेक नियति से अपनी जानें अपने मकसद के लिए कुर्बान की। जैसे मकबूल भट्ट शहीद, जो तहाड़ जेल में कैद हुए हिंदुस्तानी फस्तायत के नतीजे में, और वहाँ से ये फरार हो के पाकिस्तान आए। दो दफ़ा जेल गए, दो दफ़ा वहाँ से आए, लेकिन जब तीसरी दफ़ा वापस मकबूजा कश्मीर में गए, क्योंकि आज़ादी का शोला जो दिलों में जो भड़क जाता है, वो बुझने में नहीं आता। वो इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी, उसके बीवी बच्चे, उसका मुस्तकबिल, कोई उन्हें चैन लेने नहीं देता, क्योंकि उन्होंने जो जिस मकसद का तयन अपनी ज़िंदगी में आला अजीम मकसद का तयन किया होता है, उसके लिए उनकी ज़ाती आराम, ज़ाती आसाइश कोई माने नहीं रखती। तो जब तीसरी दफ़ा वापस गए, तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये हसन नासिर हैं, जो पाकिस्तान में ही इसी तरह मजदूरों, गरीबों, किसानों के लिए जिद्दोजहद करते हुए एक बासरबत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ था, जिसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो इस कदर मुश्किल ज़िंदगी को अपनाता, लेकिन नहीं, उनके दिल में जज्बा था गरीबों, मजदूरों, किसानों की मोहब्बत में। उनके हालात को अच्छा करने के लिए उन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। शाही किले में उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। हसन नासिर शहीद। और हाल ही में देखें, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है अरशद शरीफ शहीद की, जो बिल्कुल इसी नौइयत के जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी और जुल्म का शिकार होके अपनी जान दे बैठे। तो इन इन लोगों के जिक्र से हमने वो नोट ख़त्म किया था, और राजा साहब ने
ابتدا کی تھی ان 200 نوجوانوں کی جو بارڈر پار کر کے افغانستان میں چلے گئے. پھر نہ جانے وہ کہاں گئے، وہ کبھی واپس آئے یا نہیں، کون کون سے ملک، غیر ملک کی جیلوں میں وہ سڑ رہے ہیں، ابھی زندہ بھی ہیں یا نہیں. گو کہ میرا رابطہ ہے، کچھ لوگوں سے میرا رابطہ ہے. میں اس کا راجہ صاحب ذکر کروں گا، شاید میں 1-2 تصویریں بھی راجہ صاحب کو دکھاؤں ان کے اس وقت کی، جب بقول ان کے وہ راجہ صاحب کے رابطے میں تھے. اور ان کے 2-3 خط بھی میرے پاس ہیں اس وقت کے لکھے ہوئے، جو انہوں نے راجہ صاحب کو لکھے تھے جب یہ الذوالفقار تنظیم کا قیام عمل میں آیا تھا، پی ایس ایف کے، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت کی جو پولیس تھی وہ ان کے پیچھے تھی، اور کسی کو گھر والوں نے چھپا دیا اور چھپے ہوئے ہی ان کو باہر کے ملکوں میں روانہ کر دیا، جو آج تک باہر کے ملکوں میں ہی ہیں. بقول ان کے وہ کبھی واپس جانے کے قابل نہیں ہوئے. یہ خوش قسمتی ہے راجہ انور صاحب کی کہ انہوں نے بھی 16 سال اپنے زندگی کے ان تکلیفوں میں، ان مصائب میں، جیلوں میں، موت کی آغوش میں یہ کہوں گا کہ موت کی آغوش میں صرف انہوں نے موت کی آغوش میں موت کی لوری سنی، لیکن بہرحال ان کو چھٹکارا ہوا اور بالآخر یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. راج صاحب، افغانستان میں جب آپ داخل ہوئے بیگم نصرت بھٹو صاحب کے کہنے کے مطابق، تاکہ ان کے بچوں کو جو اس وقت غصے میں ہے، غیظ و غضب میں ہے، اور ایک طرح سے غلط ہاتھوں میں ہے، تاکہ آپ ان کی رہنمائی کریں اور ان کو بتائیں کہ جمہوری جد و جہد کیا ہے. اور ٹھیک ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے والد کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ تو اس کے بعد جب آپ وہاں گئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں سے اپنی یہ سرگزشت شروع کریں. میں آپ کی جو 3 کتابیں ہیں، یہ جو کتاب بن باس ہے، جبری ہجرت کی لہو رنگ داستان، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کی رونمائی کی تصویر ہے. یہ آپ ہیں، یہ حسن نثار ہیں. جی، یہ جبری ہجرت ہے جو یہ مجھے کرنی پڑی جبر کے عالم میں. جی، جس میں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اور میں اس میں افغانستان سے جب نکلا جیل سے تو پاکستان جا نہیں سکتا تھا، تو میں نے مختلف ملکوں میں جا کر زندگی بسر کرنی شروع کی. یہ آپ اسے پڑھیں گے، یہ بڑی تکلیف دہ بھی ہے لیکن دلچسپ بھی ہے کہ ایک آدمی کو کیا کیا تکالیف آتی ہیں ہجرت میں، اور جب ہجرت بھی جبری ہو، نہ پیچھے جا سکے نہ آگے جا سکے، نہ دائیں جا سکے نہ بائیں جا سکے. تو یہ کتاب بہت دفعہ پبلش ہوئی، اور اس کو جو آپ نے ابھی فوٹو دکھائی ہے، یہ اس کی کوئی 10ویں بار ہے جو پبلش ہوئی ہے، تو اس کی فوٹو آپ نے دکھائی ہے. اس جی، کا ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں کیا تھا، میرے ڈپارٹمنٹ میں، فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں. جی، تو یہ اس وقت کی تصویر ہے، لیکن یہ پہلی شو کی تصویر نہیں ہے. یہ جیسا میں نے کہا کہ اتنے عرصے بعد یہ چھپتی رہی، جی، تو میں جی، نے پنجاب یونیورسٹی میں جی، جی، بات کی اپنے ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، تو آپ اپنی ساری کتابوں کے ساتھ آ جائیں، باری باری سب کتابوں پہ عام کریں گے.
کیونکہ آپ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے پڑھا ہے اور دنیا میں تکلیف دیکھی ہے، تو یہ کتاب جو تھی جبری ہجرت کی داستان، بنباس جبری ہجرت کی داستان، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو راجے مہاراجے تھے، بادشاہ لوگ، جی جی وہ جب کسی کو قید نہیں کرتے تھے وہ اس کو باہر نکال دیتے تھے جی اپنے ملک سے اور اپنی جگہ سے، یعنی جنگل کی زندگی اچھا، آج کل کے بادشاہ بھی یہی کرتب کر رہے ہیں. یہی کرتے ہیں. تو انہوں نے یعنی جنگل کی زندگی جو ہے وہ میں نے گزاری 16 سال. یہ کتاب ان 16 سالوں کا نچوڑ ہے. اکیلا تھا میں، میری شادی نہیں تھی تب، اور میں جو دکھ تھے ان کو میں لکھتا رہا اور سمیٹتا رہا. یہ کتاب اس دور کی کتاب ہے. یہ تو بنباس ہے. جی ہاں، یہ بھی نہ جانے کون سا اس کا وہ ایڈیشن ہے. تو لیکن ایک یہ جو قبر کی آغوش آپ نے لکھی تھی، جی میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں. قبر کی آغوش کابل کی جیل پل چرخی پر لکھی تھی میں نے. جی ہاں، جی بالکل. یہ افغان جیل پل چرخی میں بیتے لمحات کی درد انگیز روداد، موت کے منہ سے واپسی. جی ہاں. یہ مرتضیٰ بھٹو صاحب نے میری قبر کھدوا دی تھی، جی ہاں. تو اس لیے میں نے اس کا قبر کی آغوش لکھا نام. جی بالکل بالکل. اور موت کے منہ سے واپسی ہوئی کیونکہ کابل والوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں میں رہا کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ. ہاں جی کابل جی. والوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جاؤ گے. تو میں نے کہا مجھے جانا کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو مارنے کے لیے اس نے قبر کھودی ہوئی ہے، جہاں لڑکے رہتے تھے جی اس کے سر قبر کھودی ہوئی تھی. 2 لڑکے مار دیے تھے انہوں نے وہاں. یہ پشاور کے تھے دونوں. تو میری باری بھی آئی ہوئی تھی. تو میں نے جب زندہ بچ گیا تو میں نے ان دنوں کی ساری سرگزشت ہے جو جی وہ لکھی قبر کی آغوش. جی. اس کے نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ قبر کی آغوش میں رہ کے بندہ مڑا ہے. جی، اس لیے میں نے پروگرام کے جو ہماری پہلی قسط تھی پروگرام پہ، اس میں آپ کی 2 زندگیاں جینے کا ذکر کیا تھا. جی ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے واقعی میں حقیقت میں 2 زندگیاں جی رہا ہے. تو جی ہاں، وہ اسی کا تذکرہ تھا. اور اچھا رائے صاحب، جی یہ جو کچھ ہوا، دیکھیں نا، بیگم نصرت بھٹو صاحب نے آپ کو بھیجا اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے بھائی، ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف کام کرنا ہے، دنیا کی حکومتوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے، اور بالکل. تاکہ جو لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں اسی بنا پہ ان کو چھڑایا جائے وغیرہ. اینی ہاؤ، لیکن جب یہ وہ سلام اللہ ٹیپو جو ہے، جی آپ نے بھی مجھے کہا کہ بھئی کوئی اس کا ریکارڈ کوئی کچھ نہیں ہے، اور میں نے بھی آپ سے پچھلی نشست میں کہا کہ مجھے بھی کچھ نہیں مل رہا. لیکن بالآخر آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ برے کو برے کے گھر چھوڑ کے آنا چاہیے. تو میں پہنچ ہی گیا اور میں آپ کے لیے بھی وہ ایک پرانی باتوں کو یاد کرنے کا ہو. میں کہتا تھا کہ میرے ذہن میں اخبارات، ان کی تصویریں، حتیٰ کہ ان کی کچھ سرخیاں بھی ذہن میں ہیں بالکل واضح، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ تصویریں تو ہے نہیں، تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا.
تو آپ کی یہ جو مرتضی بھٹو سے اختلاف شروع ہوا سلیم اللہ ٹیپو کی انگیخ پر، ٹھیک ہے جی، جی اور ذہن تو ان کا پہلے ہی متاثر ہو چکا، تو اس آپ اس سے پہلے کہ آپ اس کو بیان کریں، میں آپ کو سلیم اللہ ٹیپو کی دکھانا چاہتا ہوں تصویریں۔ جی راجہ صاحب، یہ ہے وہ طیارہ پی آئی اے کا، جی ہاں اور یہ وہ ٹیپو باہر نکل کے اپنے اسلحے کے ساتھ جی ہاں جی یہ دکھا رہا ہے۔ بالکل اسلحے کے ساتھ کھڑا ہے بھائی۔ یہ جب یہ طیارہ سیریا میں لے کے گئے، یہ شام کے ایئرپورٹ کی ہے۔ جی ہاں جی یہ اب بتائیں گے کہ وہ طیارہ پشاور سے کراچی جاتے ہوئے جو اغوا ہوا اور پھر وہ اس کو افغانستان لے کے گیا یا لیبیا لے کے گیا؟ نہیں، افغانستان۔ اچھا جی، تو پھر افغانستان سے لے کر گیا اس کو شام میں، دمشق میں۔ دمشق میں، جی بالکل، یہ اس لیے یہ تصویر جو ہے یہ دمشق کی ہے جی، جی یہ ہاں، دمشق کے ایئرپورٹ کی ہے جی۔ دمشق میں ہی اس کے والد کو ضیاء الحق نے پولیس کے ساتھ بھیجا کہ لڑکے کو سمجھاؤ کہ طیارے کو چھوڑ دے، اس میں اتنے آدمی ہیں اندر۔ تو he refused to talk to his father۔ اس نے کہا میرے باپ کا نام بھٹو ہے اور میری ماں کا نام نصرت بھٹو ہے۔ ہاں، اور میں کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتا جی۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ I don't recognize you۔ واہ تو یہ اس جوش کا آدمی تھا جو جس کے آگے چڑھ کے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز کا تھا۔ مرتضی بھٹو 25-26 سال کا تھا، وہ اس کے آگے چڑھ گئے اور اس نے انہیں اپنی پٹڑی پہ چڑھا دیا۔ جی یعنی یہ طیارہ اغوا کر کے اس نے بند کر دیا راستہ ان کا پاکستان جانے کا، کہ وہ کبھی پالیٹکس میں داخل نہ ہو سکے۔ جی وہ جب پاکستان میں گیا بھی تو اس وقت جب اس کی بہن کی حکومت تھی، بے نظیر، لیکن وہ مار ڈاٹ میں لگا رہا اور وہ سیٹ نہیں ہو سکا اپنے ملک میں۔ جب پہنچا تو سیٹ نہیں ہو سکا۔ یہ ٹیپو کی تھی ساری کہانی جس نے خراب کیا ان دونوں بھائیوں کو اور تنظیم کو، اور الذوالفقار کو ایک دہشت گرد تنظیم بنایا، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ اسی طیارے کے اغوا میں نام لیا کہ الذوالفقار نے طیارہ اغوا کیا ہے۔ پہلی دفعہ اس نے الذوالفقار کا نام دیا دہشت گردی کو، دہشت پسندی کو۔ یہ اپنے جی ہاں، یہ اتر رہے ہیں لوگ شاید۔ جی یہ وہ لوگ تھے جن کو یہاں سے پاکستان سے جیلوں سے نکال کے، کتنی تعداد تھی ان کی؟ 55 تھی۔ جی یہ وہ لوگ ہیں، یہ جی ہاں، وہ جو 100 کے قریب یا زیادہ تھے جو پیسنجرز تھے، پیسنجر 100 سے زیادہ تھے جی۔ جی ان کو رہائی، جب ان کو دوسرے طیارے میں سوار کروا کے تو واپس پاکستان بھیجا گیا، یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جی جی کیونکہ یہ اسی کی ہے میں اس وقت جیل میں تھا جی اور میں نے تصویریں یہ دیکھی نہیں تھی۔
لیکن اچھا یہ اچھا میں آج دیکھ رہا ہوں آپ جب دکھا رہے ہیں جی. اور یہ اس جہاز کے اس پلین کے جو ان سب مسافروں کو لے کے واپس یہ سب جب ختم ہو گیا یہ معاملہ سارا جب رہائی ہو گئی تو یہ ان کے وہ کریو کے میرے خیال ہے کیپٹن وغیرہ ہے جی یہ وہ لوگ ہیں جی ہاں یہ تھے کیپٹن جی. بالکل اور یہ آ گیا وہ بندہ جی یہ آ گیا بندہ ٹیپو سلام اللہ ٹیپو. جی ہاں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے وکٹری بنائی ہے. ہاں یہ اس کے ساتھ جو دو لڑکے تھے اور میرے خیال ایک کا نام جمال تھا اور دوسرے کا نہیں پتا جی. یہ تینوں کراچی کے تھے. اچھا تینوں کراچی کے جی جی اچھا. جی ہاں تو جو ناصر جمال تھا وہ اس کا جعلی نام تھا, اس کا اپنا نام ناصر جمال نہیں تھا. ہاں انہوں نے کوڈ نیم رکھے ہوئے تھے جی ان تینوں نے کوڈ نیم رکھے ہوئے تھے. ٹیپو کا عالمگیر تھا. عالمگیر جی. تو راشد تھا تیسرا ان کے ساتھ. جی یہ تو بڑی کلیئر تصویر ہے. جی بالکل بالکل میں نے کہا تھا نا برے کے گھر پہنچنا چاہیے تو پہنچ گیا میں بالکل برے کے گھر. میں تو ناکام ہو گیا. نہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو صحیح لیکن بہرحال تلاش میں بھی مایوس تھا کہ بھائی کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ اس بندے کو تو دکھایا جائے نا جس نے یہ ہاں سارا کچھ کیا اور پھر ساری چیزیں قتل و غارت پہ اور بھٹو فیملی اور ختم ہی ہو گئی نا. آخری عمر میں موصوف نے قید جب کروا دیا مرتضیٰ نے سے اور مرتضیٰ خود چلا گیا انڈیا. تو تب اس نے داڑھی رکھ لی, تسبیح لے لی اور نماز پڑھنا شروع ہو گیا. اچھا یہ ویسے بنیادی طور پہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا پی ایس یہ ایف میں آنے سے پہلے طلبہ میں کچھ عرصہ رہا. کچھ عرصہ رہا جی. ناصر جمال کے بھائی نے اس کو پروگریسو تنظیم میں لے آیا کیونکہ اچھا یہ پڑھنے لکھنے والا لڑکا نہیں تھا. تسبیح لی اور باقاعدہ نماز پڑھنی شروع ہو گیا. مجھے پیغام بھیجا اس نے کیونکہ کابل کی حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹلی میں جو جیل میں رہا وہ اس بات سے مجھ سے بہت زیادہ وہ کرتے تھے میری عزت کہ اس آدمی نے اتنی تکلیف دیکھی, ایک دفعہ اس نے گلا نہیں کیا, جی شکوہ بالکل نہیں کیا جی. اور یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں کرائیں. 4 سال کی قید تھی نا. جی 4 سال تو جی. جی تو یہ جیل میں سارا عملہ جیل کا میرا واقف تھا کیونکہ میں جیل میں رہا ہوا تھا وہاں. ظاہر ہے 4 سال رہے آپ. جی ہاں انہوں نے موصوف نے جیل کے عملے میں سے جو ان کے سولجر وغیرہ تھے میرے بھی واقف تھے اچھے جو, تو اس نے پتا کیا کہ کون کون آدمی واقف ہے, ادھر رہ کے گیا تھا ہمارا آدمی, اس نے کہا, انہوں نے کہا وہ راجہ انور, انہوں نے کہا ہاں. تو یہ مجھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ مجھے کسی طریقے سے چھڑواؤ, میں توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی پاور تو نہیں ہے, مرتضیٰ یہاں نہیں ہے, میں جاؤں گا ڈاکٹر نجیب اللہ کے پاس. ڈاکٹر نجیب اللہ جو تھے اس وقت وہ انٹیلیجنس کے چیف تھے. جی میں نے کہا میں جاؤں گا ان کے پاس, ان سے بات کروں گا, اگر وہ مان گئے تو. میں نے ڈاکٹر نجیب اللہ سے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ چھوڑ دے گا یہ کام اور اس کو رہا کر دیں. نجیب اللہ نے کہا کہ یہ چھوڑے گا نہیں کبھی کیونکہ اس کو
یہ تراکی ہے، نور یہ محمد حفیظ تراکی الامین ہے؟ نہ، نور محمد تراکی تھا، یہ ببر کارمل ہے، یہ ہے؟ یہ حفیظ اللہ امین ہے۔ اچھا، تو نجیب اللہ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، جی جی تو اس نے یہ کیا کہ باہر آیا تو ایک آدمی کو مار دیا۔ ہاں، وہ میرا خیال افغان افغان پولیس مین تھا یا سولجر تھا یا، جی نہ، وہ تھا قبائلی علاقے کا پٹھان تھا۔ اچھا 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 جی وہ پہلے جیل کاٹ کے آیا ہوا تھا کیونکہ مرتضیٰ نے اسے اسلحہ دے کے بھیجا تھا، وہ اسلحے سمیت پکڑا گیا تھا۔ اچھا، ہاں جی وہ جی ان جی وہ ان 55 جو آزاد ہوئے تھے ان میں آزاد ہو کے گیا تھا۔ او ہو، جی اس کی موت تھی بیچارے کی آئی ہوئی۔ جی تو اس نے کہا کہ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، جی نجیب اللہ نے بھی مجھے سنائی، لیکن میں نے اسے اس سے زیادہ سنائی کیونکہ مجھے زیادہ پتا تھا اس سٹوری کا۔ یہ رائے صاحب، آپ ذرا بتائیے، ذرا اس واقعے کو تفصیل سے بتائیے، کیونکہ اس واقعے کے بعد ہی پھر وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ جی ہاں، تو اس نے یہ کیا کہ اس لڑکے کو جو علاقہ غیر کا تھا، پٹھان، جی اس کو دیا اس نے اسلحہ۔ ٹیپو نے اور مرتضیٰ دونوں نے مل کر دیا کہ تم اسلحہ لے جاؤ پاکستان پہنچاؤ۔ وہ جمرود میں پکڑا گیا، اسی پکڑے جانے کے بعد ہی وہ قید ہوا اور اسی قید سے رہائی ہوئی جہاز کے اغوا میں۔ اغوا میں، جی جی بالکل اب بالکل۔ وہ آ گیا کابل رہا ہو کے۔ اس نے یہ کیا کہ مرتضیٰ کو کہا کہ ضیاء الحق کرکٹ کی میچ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا انڈیا میں، جی اگر آپ کو یاد کر سکیں، ریکلیکٹ جی کر سکیں۔ بالکل بالکل، دو اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب پر، دو، یا پھر جی پہ اس نے مرتضیٰ نے ڈیوٹی لگائی شنواری کی، شنواری نام تھا لڑکے کا، پرویز قبائلی شنواری، تھا، جی پرویز شنواری۔ جی تو مرتضیٰ نے ڈیوٹی اس کی لگائی کہ تم اسلحہ لے کر دلی کے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاؤ، میں آگے بندوبست کر لوں۔ وہ غریب کا بچہ ایک دفعہ تو اسلحہ اٹھا کے گیا، جمرود میں پکڑا گیا۔ وہاں پکڑا گیا، اب جی دوبارہ اس کو پھر مرتضیٰ نے، یعنی جیسے انڈیا، کسائی ہوتے ہیں، ہوں کسائیوں والا ایک کام کیا کہ اس کو دوبارہ انڈیا بھیجا ہے، اور کس کو مارنے کے لیے؟ ضیاء الحق کو ضیاء مارنے کے الحق کو مارنے کے لیے، اندازہ کیجیے۔ لیے۔ اور اگر ضیاء الحق کو وہ مار دیتا وہاں تو انڈیا اور پاکستان کی کیا صورتحال بنتی؟ جی بالکل بالکل، بہت سنگین، بہت سنگین، بہت یہ سنگین۔ تو مرتضیٰ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں کیا حماقت کرنے لگا ہوں۔ جب اس کو بھیج دیا انہوں نے اسلحہ، میں اس وقت جیل سے باہر تھا، اچھا، وہ سیدھا میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا مجھے تو حکم ملا ہے اوپر سے، یعنی مرتضیٰ سے، مرتضیٰ سے، تو مجھے اسلحہ لے جانا انڈیا کہتے ہیں کہ لے کے جاؤ، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم خود جوان ہو، تم نے تکلیف دیکھی ہے، تم نے حالات کو سمجھا ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم سوچ کے تم بتاؤ مجھے تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں کیا کروں؟ میرا تو تمہیں پتا ہے کہ میرے مرتضیٰ بھٹو سے تو بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے قید کروایا اور مجھے پھانسی کی سزا دی، مروانے کی قبر کوشش، دی۔ تو تم خود سوچو۔ اس نے کہا کہ میں سوچوں کیا، میں نہیں جاؤں گا،
کیونکہ انڈیا میں پکڑا گیا تو مجھے کوئی چھڑوا نہیں سکے گا. مرتضیٰ کے کہنے پہ کدھر چھوڑتے ہیں مجھے وہ. اگر میں مار دوں وہاں ضیاء الحق کو تو ضیاء الحق کو تو مارنا تھا ٹیپو نے. ٹیپو کو اسلحہ چاہیے تھا. اس نے لڑکے نے یہ کیا کہ اسلحہ لے جانے سے انکار ہو گیا. مرتضیٰ کو بتایا ٹیپو نے کہ وہ تو اسلحہ لے کے ابھی تک نہیں آیا, آپ پتہ کریں کہ اس کو کیا ایشو ہے. مرتضیٰ نے فون کیا تو اس نے کہا میں نہیں آ سکتا, مجھے آپ معاف کریں گے کیونکہ میں پہلے ایک دفعہ سزا کاٹ چکا ہوں جی اور یہ بڑا مشکل مشن ہے جس پہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں. اب مسئلہ یہاں بن گیا کہ ٹیپو صاحب انڈیا سے چلے اور کابل پہنچ گئے, واپس آ گئے. واپس آ گئے. مرتضیٰ تو وہاں تھا نہیں, اس کا جو دیا ہوا تھا ریسٹ ہاؤس اسے وہ خالی تھا کیونکہ مرتضیٰ چھوڑ کے چلا گیا ہوا تھا انڈیا, اور انڈیا سے پھر دمشق, دمشق سے پھر لیبیا میں, لیبیا سے فرانس میں. شہنواز فرانس میں مرا تھا. ہاں شاہ نواز. جی جی ہاں. تو اس نے کہا کہ اس کو شنواری کو مرتضیٰ نے کہا کہ تم کیوں نہیں آتے ہو, تمہیں کیا ڈر ہے. میں ناراض یہاں ہو گئے دونوں ناراض ہو گئے اس سے, شنواری سے. ناراض ہو گئے دونوں. ٹیپو نے یہ کیا کہ دیکھا کہ مرتضیٰ بھی سے ناراض ہو گیا ہے تو وہ تو خود ناراض تھا ہی. اس نے رات کو اس کو گاڑی میں بٹھایا شنواری کو, اور گاڑی کو شہر سے باہر لے گیا اور وہاں پستول کی گولی سے اس کو شوٹ کر دیا. اس کو شوٹ کرتی. جی جی. اور یہ شنواری کا قتل بھی اس نے کیا, ٹیپو نے. یعنی تنظیم کو جو خراب کیا مرتضیٰ کی کمزوری اور ٹیپو کی جو دہشت گردی. بدبودگی تھی. جی جو سوچتا تھا کہ میں انقلابی ہوں, وہ کہتا تھا میں جہاز کے اغوا کرنے والوں کی تنظیم بناؤں گا, میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں گا. اچھا. اس طرح کے اس کے خیالات تھے. جنون بھی مارا فنیٹک گیا. جنونی تھا. جی. اب جناب اس کو شنواری کے مارنے پہ نجیب اللہ نے پھر بھی پکڑا نہیں. اچھا. اسے کہا کہ تمہیں میں بھیجتا ہوں انڈیا, چلے جاؤ, تمہاری بہن بھی ہے وہاں, تمہارا فیملی ہے, کیونکہ وہ جانتا تھا, اس سے بات کی بھی تھی انہوں نے پہلے. تو اس نے کہا کہ مجھے انڈیا نہ بھیجے, میں کابل میں ہی رہوں گا. کابل میں جو اسے عیاشی ملتی تھی, گاڑی ملی ہوئی ہے, گھر ملا ہوا ہے, نوکر ملے ہوئے ہیں, اور جناب وہ ایک اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا تھا کہ میں نے تیرا اغوا کیا اور بندے چھڑوائے. تو اب نجیب اللہ نے اپنی جو انٹیلیجنس تھی اس کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو جہاز پہ بٹھا دو, انڈیا بھیج دو. ہاں وہ بھی جان چھڑانا چاہتا. جان چھڑانا چاہتا تھا. اس کو جب لے گئے وہاں تو اس نے لائن میں تو لگنا نہیں تھا, کیونکہ ساتھ اس کے انٹیلیجنس تھی, وہ انہوں نے بات کرنی تھی اور اس کو مل جانا تھا ٹکٹ پہ, ٹھپا لگ جانا تھا. بورڈنگ پاس. اس نے یہ کیا کہ چھلانگ مار کے ڈیسک پر چڑھ گیا, جو جس پہ وہ ٹائپ کرتے ہیں امیگریشن کاؤنٹر پہ. جی ہاں. کاؤنٹر پہ, ساری ڈیسک کاؤنٹر پہ چڑھ گیا اور کھڑے ہو کے تقریر کی کہ
यूनाइटेड नेशन का कानून है कि कोई ऐसा आदमी जो त्यारा अगवा करे उसको कोई त्यारे वाला अपने त्यारे में नहीं बिठा सकता। अच्छा, तो इंडियन थे वहां बैठे हुए, उसने इंडियन को कहा कि मैंने त्यारा अगवा किया था, मुझे आप बिठा रहे हैं आपके त्यारे में। फसाद हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी, इस आदमी को तो हम कभी भी नहीं ले जा सकते। जी वापस जी आया नजीबुल्लाह, इसको तब उसने इसको जेल में भेजा, जी सही जेल में। इसने फिर दाढ़ी रखी और तस्बीह पकड़ी और अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब अल्लाहू क्या मदद करे, क्योंकि इसने अपनी मदद आप नहीं की। तो आखिर उन्होंने इसको शूट कर दिया और मारा गया। शूट किया ये या लोग फांसी दी या शूट किया? शूट नहीं किया। जो फांसी नहीं देते थे, शूट करते अच्छा, थे। वो शूट करते। काबुल में शूट था, फांसी नहीं थी। यानी अल्लाह की तरफ रवाना कर दिया उसे, अल्लाह करता रवाना था, कर दिया, उन्होंने रवाना कर दिया। रवाना कर दिया। ये किस्सा था इसका जो आपने नहीं सुना होगा कहीं, हाँ जी, और नहीं नहीं बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है अब हम अपने नाजरीन से इजाज़त चाहें, उनका शुक्रिया अदा इजाजत। कर कि हस्ब मामूल उन्होंने हमारे साथ ये वक्त सर्व किया, अपना कीमती वक्त सर्व किया और हमारी बातों को बर्दाश्त किया, हमारी यादाश्तों को बर्दाश्त किया जो इतनी खुशगवार नहीं है, तल्ख है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर अगली नशिस्त का मौका मिला, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नसीब फरमाई, तो उसमें हम मेरा ख्याल है कुछ खुशगवार बातें करने की कोशिश करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, तो फिर अपने नारे के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जी हाँ। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।